अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए विला के साथ हाज़िर हूँ। आज दो अहम वाक़यात हैं, दो अहम ख़बरें हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो इलेक्शन हुआ है हरीपुर में, और हरीपुर में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। बड़ा अपसेट है, और मैं समझता हूँ कि ये एक सेटबैक भी है, और ये तहरीक इंसाफ के लिए एक ज़ाहिर है कि उसके लिए बहुत बड़ा दचका है, क्योंकि सूबाई हुकूमत भी उनकी थी, उसके बावजूद कि ये सीट उनकी थी, वो लोग ये सीट हार गए हैं। अब एक तो इस पर हम बात करेंगे तफसील से। दूसरा, पेशावर के अंदर एक ख़ुदकुश हमला हुआ है, और ये हमला एफसी जो फेडरल कांस्टेबलरी है, जिसको फ्रंटियर कांस्टेबलरी किसी ज़माने में कहते थे, अब फेडरल कांस्टेबलरी कहते हैं, उसके हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है। तो उस हवाले से बात करेंगे। उसमें 3 दहशतगर्द भी मारे गए हैं, जबकि 3 जवान शहीद हुए हैं, 10 के करीब ज़ख्मी हैं, तो उस पर भी आज तफसील से बात करेंगे। पहली स्टोरी की जानिब जाते हैं। तो पहली स्टोरी मेरा ख़्याल में कि हम पहले बात कर लेते हैं दहशतगर्दी की। दहशतगर्दी की जो लहर है वो आपको यकीनन मालूम ही है कि ये लहर कब से शुरू है, और इसके अंदर अब दोनों जानिब से हमले तेज़ हो गए हैं। यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने भी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। दूसरी जानिब जो दहशतगर्द हैं तहरीक तालिबान, उन्होंने भी अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। मैं दादुशुमार देख रहा था कि बन्नू में एक माह के अंदर 140 हमले हो चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साउथ जो हमारा रीजन है वहाँ पे क्या हालात हैं। साथ साथ मैं ये भी देख रहा था कि न सिर्फ बन्नू बल्कि लकी मरवत, साथ में टांक, फिर डीआई खान, इस तरह हमारे जो मर्ज एरिया हैं उनके अंदर भी कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं। तहरीक तालिबान का ये हमला एक मैसेज ही है। ज़ाहिर है कि एक हेड क्वार्टर है, उसके ऊपर हमले का मकसद यही है कि खौफ व हरास फैलाया जाए और एक दबाव डाला जाए। अब सूरत हाल ये थी कि 3 लोग आए। पहले जो ख़ुदकुश था उसने आके जो पुलिस जो एफसी के 3 जवान खड़े थे उनके करीब आके ख़ुद को उड़ा दिया। तो ये ख़ुदकुश हमलावर ने जैसे अपने आप को उड़ाया, तो उसके बाद जो दीगर 2 लोग थे वो अंदर दाखिल हुए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो जो गेट पे लोग खड़े थे वो 3 शहीद हो गए, लेकिन वो जो 2 अंदर ख़ुदकुश दाखिल हुए, वो उसके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में वो लोग मारे गए। तो ये एक हमला था जिसको नाकाम बनाया गया और उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। अगर आप देखें तो ये सुनहरी मस्जिद रोड है, पेशावर सदर का इलाका है। बड़ा यहाँ पे रश भी होता है और काफ़ी ट्रैफिक होती है इस पे, लेकिन ये अच्छा था कि वहाँ पे इतना रश नहीं था, वरना ये बहुत बड़ा एक सानिया बन सकता था। खुशकिस्मती से वहाँ पे उस वक्त इतने लोग नहीं थे, और जब ये धमाका हुआ तो उस सड़क पे रश नहीं था। वरना अगर आप देखें तो वो एक सड़क है सदर की जानिब जो शहर से सदर आती है, और उसके ऊपर काफ़ी ट्रैफिक होती है। बहरहाल हमला नाकाम बनाया गया है। दूसरी जानिब टीटीपी जो है वो अब उसने कोशिश शुरू कर दी है कि किस तरीके से मुज़ाकरात किए जाएँ। जिस तरह पाक अफ़गान मुज़ाकरात हुए, तो वो भी चाह रहे हैं कि हमसे भी बातचीत की जाए। उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई गारंटर दरमियान में आ जाए। यानी अगर कतर या यूएई या तुर्की या दीगर ममालिक जो हैं किसी तौर भी वो अगर वो गारंटी दें, तो टीटीपी जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये इशारे मिल रहे हैं तहरीक तालिबान की जानिब से। लेकिन पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा क्लियर किया है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम देख रहे हैं तहरीक तालिबान कोशिश ये कर रही है कि किसी तौर भी मुज़ाकरात हो, उन्हें कुछ स्पेस मिल सके। बाज़-औक़ात वो स्पेस लेने की कोशिश करते हैं ताकि वो रीग्रुपिंग करें। उनको अफ़गानिस्तान में भी मुश्किलात का सामना है, और यकीनन अफ़गान हुकूमत उनकी हेल्प कर रही है, लेकिन पाकिस्तान उनको अफ़गानिस्तान में भी टारगेट कर रहा है। तो जो तश्कीलें उनकी यहाँ पे मौजूद हैं, वो अब कोशिश ये है उनकी किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा की जाए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमारी फोर्सेस बड़ी इस वक्त मजबूत हैं, और उन्होंने बड़ा फोकस किया हुआ है, और कोशिश की जा रही है कि इनको वंस फॉर ऑल एलिमिनेट कर दिया जाए। जो डबल पॉलिसी थी या गुड और बैड का मामला था वो ख़त्म हो चुका है, और काफ़ी हद तक मामलात अब क्लियर नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दहशतगर्द जो हैं बड़ी तादाद में मारे जाएंगे। अब दूसरी जानिब आते हैं जनाब, हरीपुर में NA-18 का इलेक्शन था। ये
یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑا دلچسپ مقابلہ تھا، یعنی پی ٹی آئی کا اور مسلم لیگ نون کا۔ 2024 کا جو الیکشن تھا اس کے اندر عمر ایوب صاحب وہاں سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا، اور 1,92,948، آپ یہ سمجھیں کہ 1,93,000 ووٹ انہوں نے لیا تھا۔ اس دفعہ ان کی جو اہلیہ کھڑی ہوئی ہیں شہرناز، ان کے 1,20,220 ووٹ ہیں، یعنی آپ سمجھے 72 سے 73,000 ووٹ ان کا کم ہوا ہے۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے فگر کو۔ دوسری جانب بابر نواز صاحب جو ہیں وہ جو جنرل الیکشن تھا 2024 کا، اس میں 1,12,379 ووٹ انہوں نے لیے تھے، اور اب انہوں نے 1,63,996 ووٹ لیے ہیں، یعنی 1,64,000 ووٹ ہیں، تو تقریباً 51,000 سے زائد ووٹ انہوں نے لیے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ تحریک انصاف کو سیٹ بیک ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی یہ سیٹ تھی، لیکن وہ اس سے ان سے یہ چھین گئی ہے۔ ویسے تو تحریک انصاف نے پنجاب میں بائیکاٹ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں اور ہری پور کے اندر وہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ الیکشن میں واضح ایک برتری ان کو حاصل تھی، ایک تو سیٹ ان کی تھی، دوسری یہ تھا کہ صوبائی حکومت ان کے ساتھ تھی، تمام وسائل تھے اور ایڈمنسٹریشن ان کی تھی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ بالکل مسلم لیگ نون نے یہ اپسیٹ کیا ہے، اور اس کے باوجود کہ ہم دیکھیں کہ وجوہات کیا ہیں، تو وجوہات میں تو ایک وجہ یہ نظر آ رہی ہے کہ ایک تو انہوں نے فیملی میں وہ ٹکٹ دیا، یعنی اگر عمر ایوب صاحب نااہل ہو گئے اور ان کو اشتہاری ڈکلیئر ہوئے تو وہ کمپین بھی چلاتے رہے، اور ساتھ میں انہوں نے اپنی اہلیہ کو ٹکٹ دے دیا، حالانکہ وہ کسی ورکر کو دے سکتے تھے۔ تو ورکرز میں اس بات کا کافی غم و غصہ بھی تھا کہ بھئی یہ سیٹ جو ہے انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لی ہے۔ جو دوسرا ایک اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف پہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ عوام کا جو اعتماد تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ صوبے کے اندر لگے لائن آرڈر کو آپ دیکھ لیں، اکانومی کو دیکھ لیں، روزگار کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جو مسائل ہیں لوگوں کے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یعنی جو گڈ گورننس کی ہم بات کرتے ہیں، کرپشن فری کی بات کرتے ہیں، تو وہ معاملات اسی کی طرح ویسے ہی ہیں۔ تو وہ ایک ایج مجھے لگ رہا ہے کہ عوام جو تھے وہ اس سے خوش نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے یا سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ احتجاج کی طرف زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کی جانب اگر ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے اور تحریک چلانے کے لیے آیا ہوں، تو عوام کے مسائل کون حل کرے گا؟ تو میرے خیال میں کہ عوام نے ایک مایوسی کا اظہار کیا ہے، ایک عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ڈیلیور نہیں کر سکی۔ جو تیسری وجہ نظر آ رہی ہے لوکل لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے لوگوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بابر نواز ہیں ان تک ایکسیس بڑا آسان ہے، آپ مل سکتے ہیں، ان کے گھر جا سکتے ہیں، وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اور وہ آخر تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جب آپ رخصت ہوتے ہیں تو وہ گھر کے باہر تک آتے ہیں۔ عمر ایوب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کسی کو ملتے نہیں ہیں، بڑی مشکل سے ان تک ایکسیس ہوتا ہے، لوگ ان کے لیے جاتے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک جو پرسنل ایک تعلق تھا اس وجہ سے بھی یہ ان کے فیور میں گیا ہے کہ بابر نواز صاحب کو یہ ووٹ ملا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون، تو مسلم لیگ نون نے گین کیا ہے، اگر پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں تو وہاں بھی وہ سیٹیں جیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی پالیسیوں کو پسند کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بات ہوتا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے اور وہ کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں تو وہ جیتے گا۔ آج وہ متھ جو ہے ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے کسی کھمبے کو بھی کھڑا کیا ہے تو وہ آج گر گیا ہے۔ بہرحال یہ سیاست ہے، سیاست کے اندر حالات بدلتے ہیں۔ یقیناً کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی زور لگایا، صوبائی حکومت نے بھی زور لگایا، چونکہ صوبے کی حکومت وہاں پہ زیادہ ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کامیابی ان کو نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، یعنی وہ پہلے بھی بتاتے تھے کہ جناب فارم 47 کے لوگ ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے پاس کیا شواہد ہیں اور دھاندلی کے پروف ان کے پاس کیا ہیں۔ اگر وہ ہوئی ہے تو یقیناً ان کو سامنے لانا چاہیے کہ کون سی چینجز ہوئی ہیں، کیونکہ نیچے کا عملہ جو تھا وہ صوبائی ڈپارٹمنٹ سے آیا تھا اور بعض کچھ وفاقی حکومت سے ریٹرننگ افسر وغیرہ آئے تھے۔ تو میں کہنے کا مطلب ہے کہ پریزائڈنگ افسر جنہوں نے رزلٹ وہاں بھجوایا تھا، کیا انہوں نے کیا بھجوایا اور کس طرح کا رزلٹ وہاں گیا۔ تو بہرحال تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ جو نتیجہ ہے اس کو بدلا گیا ہے۔
بہرحال لیکن وہاں پہ جو آزاد ذرائع ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو حلقہ ہے اس میں مسلم لیگ نون نے فتح حاصل کی ہے، لیکن البتہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ ہمارا ان کا جو فگر وہ دے رہے تھے وہ تمام غلط دے رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ جی ہم جیت رہے ہیں، حالانکہ وہ جیت نہیں رہے تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے تمام غلط فگر سوشل میڈیا پہ کوٹ کیے۔ بہرحال اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ جو جن ٹویٹر اکاؤنٹ سے یا جن اکاؤنٹ سے یہ جو پارٹی کے اکاؤنٹس ہیں وہاں سے جو چیزیں آئی ہیں ان پر میرے خیال میں ایکشن لینا چاہیے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، یہ دو اہم خبریں تھیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک اسکول کا دورہ کرواتے ہیں۔ یہ اسکول جو ہے پاتراک دیر بالا میں ہے اور 15 سال گزر گئے ہیں، مگر پاتریک کے بیشو نمبر 1 اسکول کی دوبارہ تعمیر ابھی تک خواب ہی بنی ہوئی ہے۔ پاتراک کے دریا کنارے کھلے آسمان تلے بیٹھے یہ ننھے طالب علم خیبر پختونخوا کے تعلیمی ایمرجنسی کے سرکاری دعووں پر بڑا سوالیہ نشان ہیں۔ یخ بستہ ہوا، برف جیسی ٹھنڈ اور غیر محفوظ ماحول میں بچوں کا سبق پڑھنا اس علاقے کے باسیوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ منظر بن چکا ہے۔ یہ اسکول شدید سیلاب کے دوران مکمل طور پر تباہ ہوا۔ مقامی لوگوں کے مطابق عمارت بہہ گئی، کمرے اور دیوار ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حکومتیں بدلتی، نئی منصوبوں کے اعلانات بھی ہوئے، مگر اسکول کی دوبارہ تعمیر نہ ہو سکی۔ KPECIP میں اس عمارت کی منظوری دی گئی، لیکن بعد میں اس مقام کو ناموزوں قرار دے کر منصوبہ مؤخر کر دیا گیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ حکام نے جو نیا مقام تجویز کیا ہے وہ دور ہے اور بچوں کے لیے غیر محفوظ ہے۔ والدین کا دکھ اور واضح ہے، اور ان کے مطابق دریا کے کنارے سرد ہواؤں میں بچوں کو پڑھانا کسی بھی لحاظ سے انصاف نہیں۔ شدید سردی میں ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، بارش ہو تو پورا دن ضائع ہو جاتا ہے، گرمیوں میں دریا کے پانی کے قریب بیٹھنا بھی جان کا رسک ہو سکتا ہے۔ اہل علاقہ نے بارہا مطالبہ کیا کہ اسکول دوبارہ اسی گاؤں میں تعمیر کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ بچے تعلیم کے بنیادی حقوق سے محروم ہے اور حکومت کی غفلت نے پورے علاقے کو متاثر کر رکھا ہے۔ والدین کہتے ہیں کہ اگر حکومت واقعی تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے ایسے اسکولوں کو ترجیح دے جو سالوں سے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ پاتریاک کا بیشوا نمبر 1 اسکول ایک عمارت نہیں بلکہ 3 نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں صرف ایک مضبوط عمارت ہی بچوں کو محفوظ، بہتر اور باوقار تعلیمی ماحول دے سکتی ہے۔ اب تمام نگاہیں حکومت اور متعلقہ اداروں پر ہیں کہ وہ 15 برس سے معطل اس امید کو کب پھر سے زندہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کیا ایکشن لیتے ہیں۔ بہرحال یہ آج کی اہم خبر ہے اور میں آج اسی اسکول کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔